कल हमें इत्तला ये मिली जी, परसों बड़े खुश हुए थे हम जी, 35 पैसे कम हो गए, वाह 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 तालियां। और 35 पैसे कम हो गए, दूसरे दिन जी 5 रुपए बढ़ गए सर। ना। कल पेट्रोल की हड़ताल है, 5 रुपया बढ़ गए हैं, ज्यादा यार 1 रुपया बढ़ जाएगा, 2 रुपया या नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सुबह उठता हूँ तो 6 रुपया बढ़ जाते हैं। सवाल उठता है कि मुझे तो पहले ये बताओ कि इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, इनके स्टॉक्स में कितना पेट्रोल मौजूद है और वो किस रेट पे लिया गया, और वो किस रेट पे कम लिया गया। अल्लाह भला करे आपका। कल ऐसा क्या वाकया हुआ कि आप पहले से मौजूद स्टॉक पर आप 5 रुपए इजाफा पहले करके आप 6 रुपए कर देते हैं। फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर, नुसरत जावेद हमारे साथ। नुसरत, बहुत बड़े अलमिये से गुजर रहा हूँ मैं, अब यकीन करिए मैं बिल्कुल बहुत संजीदा अलमिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। सर आप मेरे हालात सुनेंगे, आप कहेंगे अदनान मैं भी उसी अलमिये के रास्ते पे हूँ। हम रात प्रोग्राम करके गए जिसमें हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का जिक्र किया, और हम गुज़श्ता 3 दिनों से, बल्कि हम वो शायद गुज़श्ता 2 हफ्तों से इस बात पे लग रहे हैं कि यार रोज़ाना की बुनियाद, रोज़ाना जब से शुरू हुआ हम बाकायदा एक सेगमेंट करते हैं। आज मजबूरन मुझे इस पे सेगमेंट इसलिए करना पड़ रहा है कि रात को मैं जाके सो गया, सुबह उठा तो अचानक ये खबर मिली कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। मेरे प्यारे अजीज, मेरे साथ भी यही हुआ है, और मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये हुकूमत जो इसको समझ नहीं आ रही, कोई ये नहीं कह रहा कि कीमतों में जो इजाफा है इस वक्त ये होना है, वो हम बाद में बताएंगे कि क्यों होना है। हाँ, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह के शौक्स तो मत। लेकिन आप रोजाना की अजियत देने के बजाय देखो ना, अब कल हमारा आधा दिन किस चक्कर में गुजर गया। कल हमें इत्तला ये मिली जी, परसों बड़े खुश हुए थे हम जी, 35 पैसे कम हो गए, वाह 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 तालियां। और 35 पैसे कम हो गए, दूसरे दिन जी 5 रुपए बढ़ गए सर। चले जी, बढ़ गए 7 रुपए डीजल बढ़े और 5 रुपए पेट्रोल बढ़े। अभी अपनी उस पे रहे ना, बहुत हर चीज की तफसीलात लोगों को पता है तफसीलात। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अलमिये जो तनख्वाहदारों के, कम आमदनी वालों के, दिहाड़ीदारों के जो हैं, वो ये है कि कल तुम और मैं ये अपनी तरफ से सोचा कि यार चलो 5 रुपए बढ़ गए हैं तो शायद आज 2-3 रुपए ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे, या शायद बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। यही हो गया ना। हमारी 7 बजे तक परेशानी क्या लगी रही, हम दोनों क्या सोचते रहे कि यार हम किसी तरह टैंक भरवा लें पेट्रोल पंप, तो नहीं बंद होने। हाँ, वो भी टेंशन याद नहीं है तुम्हें? बल्कि भरवाया कि जाओ यार जाके भर के। तुमने तो भरवाया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अब वो ये हो गया। और साथ वो वजीर साहब जो है, उन्होंने खुशखबरी सुना दी। वो उनको साथ खड़े करके जी नहीं होगी, ठीक हो गई बात। अब हम बड़े इत्मीनान से जाके सो गए। मैं तो तुमसे पहले, ज़ाहिर है मुझे तो वो तुम्हें पता है कि अपने वो ब्लड प्रेशर की वजह से मुझे तो नींद की गोली लेना पड़ती। मैं सो गया, मैंने कहा जी वाह ना, कल पेट्रोल की हड़ताल है, 5 रुपया बढ़ गए हैं, ज़्यादा यार 1 रुपया बढ़ जाएगा, 2 रुपया या नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सुबह उठता हूँ तो 6 रुपया बढ़ जाते हैं। क्यों? अब सवाल ये उठता है, मैं ये देखो ना, अब हमें कहा गया है कि हमें ओगरा सारी तफसीलात बताया करेगा। हाँ, प्लॉट्स जो इन्होंने बुलाया, प्लॉट्स। तो यार सुनो तो सही ना, तुम हम लोगों को ना अपना रोना दूसरों के साथ शेयर करते हुए लोगों को भी समझाना है कि हमें क्यों और उन्हें क्यों मुसीबत आ रही है। अब ओगरा हमें ये नहीं बताता, वो प्लाट का एक रेट बता के कहता है कि एवरेज ये बन रहा है। सवाल उठता है कि मुझे तो पहले ये बताओ कि इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, इनके स्टॉक्स में कितना पेट्रोल मौजूद है और वो किस रेट पे लिया गया, और वो किस रेट पे कम लिया गया। अल्लाह भला करे आपका। समझ गए हो बात? उसके बाद अब कल ऐसा क्या वाकया हुआ कि आप पहले से मौजूद स्टॉक पर आप 5 रुपए इजाफा पहले करके आप 6 रुपए कर देते हैं फिर एक ही दिन में। यस, कल एक रात को वाकया हुआ है। क्या? सऊदी अरब के 2 जहाज आ रहे थे, हौसी ने उनके ऊपर मिसाइल। उसमें हमने आना है, पर मुझे सवाल है कि यहाँ पे है ना सब क्या आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी फिर उस हमले के बाद? यार इस वक्त आलमी मंडी में ब्रंट जो है वो $100 भी क्रॉस कर गया, 102 हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर ये वही बात है, ये फ्यूचर के सौदे हैं। लेकिन इस वक्त तो आपके पास स्टॉक है ना? हाँ ऑफ कोर्स है। ठीक है ना?
اچھا میں یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو سٹاک ہے شاید اس کو بھرنے میں دقتوں کا سامنا کرنا ہو. میں فور وارن کر رہا ہوں, کھلے ہاتھ سے کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں, لیکن روزانہ صبح اٹھتے ہی ہمیں تازیانہ تو نہ دو نا. ہفتہ بار بڑھ جاتی تھی, ہم سمجھ جاتے تھے, لوگوں نے برداشت کیا نا. تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ 3 اپریل کو میکسیمم پرائس جو ہے وہ 458 روپے 41 پیسے چلی گئی تھی. برداشت کیا ہم نے کیا, ٹھیک ہے, صبر کیا نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس وقت اس سے 131 روپے کم ہے, اس وقت 327 روپے ہے. پیٹرول 327 ہے. ہاں درست ہو گئی بات. ٹھیک ہے. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو بھی برداشت کیا ہے نا 458 روپے کو, لیکن روزانہ اٹھتے ہی صبح مجھے آپ نے یہ بدخبری دے کر واقعی مجھے آپ یہ نہیں کہ پھر میں یہ سوالات اٹھانے پہ مجبور ہوں. وہ جو ہم نے لوگوں کو فارمولہ بتایا تھا, جو پلاٹس کا ایکچوئل فارمولہ بھی ہے کہ 7 دنوں کی قیمت پہ اس کا تعین ہوگا, وہ دیا انہوں نے آج. او یار, پھر وہی تم بات یہ ہے کہ کل رات کو تو آپ کے پاس کوئی نہیں اترا نا جہاز؟ نہیں اترا. اچھا اگر اترا ہے, کیا مجھے یہ بتایا جائے گا اس نام نہاد شفافیت میں کہ پاکستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے پاس اس وقت سٹاک کا کتنا ذخیرہ ہے, پورے مہینے کا, اور وہ اوسطاً ایز پر لائسنس اسے 30 دن کا دینا ہوتا ہے. اوسطاً اس کی کیا قیمت ہے, یہ نہیں بتاتے, اس سے مقابلہ کرو نا. یہ نہیں بتا رہے, یہ نہیں بتا رہے. تو اب ان کے پاس تو آج جواز ہو گیا کہ برنٹ جو ہے, جو ویسے کہیں گے پلاٹ ہو چکے $102 کا ہو گیا. حوثی ملیشیا نے باب المندب پہ سعودی عرب کے جہاز آ رہے تھے, ان پہ حملہ کیا کل. اوکے, اس کی وجہ سے ایک مارکیٹ میں وہ پھیل گئی ہے انسیکیورٹی. اب آپ کل ہم اٹھے تو کیا پتا چلے کہ جی 10 روپے بڑھا دیے, 20 روپے بڑھا دیے, چونکہ باب المندب پہ حملہ ہو گیا. میرا سٹاک جو 30 دن کا تھا, ان کو لائسنس تب ایشو کیا جاتا ہے کہ آپ جب ہم بتا چکے ہیں نصرت جاوید صاحب کہ تم نے 30 دن یا 20 دن جو تیل بیچنا ہے پاکستان کو, تو تمہاری سٹوریج کیپیسٹی ہونی چاہیے. وہ تو پرانے ریٹ پہ خریدا ہے. مجھے تو روزانہ یہ اذیت پہنچا رہے عالموں, ہاں صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے مارکیٹ ہو رہی ہے, اور اپنے لیے کیا کر رہے ہیں چوروں کی طرح. آپ 12 جون کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہمارے ملک کے غریب ایک وقت کی روٹی کھانے والے اعلیٰ ترین بیوروکریٹ CSS والے, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز والے سیکٹریز, ایڈیشنل سیکٹریز, ان کی مراعات اور تنخواہوں میں الاؤنسز میں کلی طور پر اجتماعی طور پر 1 ارب 80 کروڑ روپے کا اضافہ ہوتا ہے. فیصلہ ہوتا ہے جون 12 کو, اور اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں جولائی 17 کو. برف گرتی ہے تو بیچارے تنخواہ دار پر یار, اس کو روزانہ اذیت دینی ہے. نہیں, اس کی جتنی تنخواہ ہے اس کے 100% مطلب اتنے ہی الاؤنس بڑھا دیے گئے, آپ کے کہہ رہے ہیں. یس سر, یہ خبر ہے, ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی, 2 دن ہو گئے شہباز رانا کی دی ہوئی. یار یہ تو نہ کریں یار. اب مقصد یہ کہ آپ کے ساتھ ہم, اور یہ وہ سارے بیوروکریٹ ہیں جن کا گھر فری, بجلی فری, گاڑی فری, پیٹرول اور ڈیزل فری. جی تو یہ تنخواہ کی کر دینے پھر پتہ نہیں بیچارے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بھی بچے پڑھانے ہوتے ہیں. وہ میرے اور تمہاری طرح ان کو وہ اس طرح نہیں, وہ تو ہارورڈ میں پڑھنا چاہیے, ان کو آکسفورڈ میں پڑھنا چاہیے, آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں جائیں گے تو وہ ہونہار بچے شمار ہوں گے نا. اور میرے ملک کو نسل در نسل جو ہے وہ غلامی میں رکھیں گے. غلام. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ سب داد فریاد کرنے کے باوجود ہم رو یہ رہے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے, نصرت جاوید جیسا لوگ, بلکہ پاکستان کے عوام کو ہم خبردار کرنا چاہ رہے ہیں کہ مزید مشکل وقت آ رہا ہے, رب کا نام ہے, اس کے لیے تیار رہو.
حوصلہ دکھاؤ، صبر دکھاؤ، آپ اس کو رلا رہے ہیں روزانہ. نصرت صاحب یہ ایک جملہ آپ نے لکھا ہے گزشتہ 7 دنوں میں پیٹرول 16.41 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل 51.75 روپے فی لیٹر بڑھا. وہ اتنا پر بیرل ڈالر میں نہیں بڑھا پچھلے 7 دنوں میں جتنا آپ نے لیٹر پر روپوں میں بڑھا دیا یار. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے روزانہ جو ہے اذیت دے رہے ہیں، مجھ جیسے لوگ ہم ہی نظر آتے ہیں. نہیں، جو کہ ہم لوگوں کو دیانتداری سے بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب ابھی تو ہم نے بحران دیکھا ہی نہیں. ہم جب بات کر رہے ہیں نہیں صاحب یہ تو تھوڑی سی زیادتی ہوگی. ہم نے ایران جنگ نے اتنا بڑا بحران کا ایک پورا ہمیں دکھایا، گزرے اس بحران سے ہم سر. لیکن لوگ اس سے ناراض ہوتے رہے ہیں. مان لو نا بات کو، کیوں نہیں اس کو فیس کرتے؟ کیا مجھے اور تمہیں برا بھلا نہیں کہتے رہے کہ جی کی عالمی امور وہ ہمارے وہ تھا نا نظر یوسف نظر صاحب نے پرسوں لکھا کہ ایران معاشی مسئلوں پہ ہم دھیان نہیں دیتے، روز ایران کی. اچھا اب آ جائیں اس طرح. چکر یہ ہے، آپ سمجھنے کی آپ کوشش کریں، خدا کا واسطہ ہے. آپ نائے ہرمز بند ہو گئی، اس کے باوجود پاکستان کے پاس ایک راستہ کھلا تھا، اور وہ راستہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ برادر سعودی عرب جو ہے اس کے جنوب میں ایک شہر ہے ینبع، ٹھیک، وہاں پر وہ پائپ لائن کے ذریعے مشرق سے جو ہے نا تیل پہنچا دیتے تھے. اس کے بعد جہاز میں لادا، ینبع، ہاں ٹھیک ہے، وہاں سے جہاز میں لادا اور اس کو وہ لے گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تھرو ریڈ سی، وہ ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر میں. وہاں سے وہ گزر کے اس کے پاس 2 راستے، بحر ہند میں آئے تو انڈیا اور پاکستان کی طرف آ جائے، یا نہر سویز سے گزر کر یورپ کی طرف چلا جائے. اب اگر اس کو پاکستان جیسے ملک کی طرف آنا ہے سعودی عرب کے تیل کو، تو اس کو آب نائے ہرمز سے اگر نہیں گزرنا تو باب المندب والی سائڈ سے، باب المندب سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر یمن کی پہاڑیاں ہیں اور ان کے اوپر حوثی ملیشیا بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کو اس راستے سے ینبع سے جو جہاز تیل لے کر چلتا ہے، اس کے بارے میں یاد رہے کہ سعودی عرب ہمیں 1 سال کا ادھار دیتا ہے. خدا کے لیے سہولت پر غور کرو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور سال بعد اس کی 1% شرح منافع جو ہے وہ ابھی تک وصول کرتا رہا ہے. اب وہاں سے جب سعودی عرب کا تیل پاکستان کی جانب روانہ ہوتا ہے تو وہ یہاں پہنچنے میں میکسیمم 9 سے 10 دن لیتا ہے، کم از کم 7 دن، ڈیپینڈنگ آن ہوا کیسی ہے، یہ وہ، اور یعنی پانی کا کیا کرنٹ ہے. اب خود سی جو ہیں وہ اگر میزائل پھینکتے رہیں گے، ڈرون مارتے رہیں گے، تو یہی جو تیل ہے وہ ہمارے ہاں کم از کم 50 سے 55 دنوں میں پہنچے گا. ہاں، اور ہو سکتا ہے نہ پہنچے. اور ابھی تک سنو، ہر مہینے ہم اوسطاً ابھی تک جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور جب سے سعودی عرب نے یہ ینبع کا راستہ اور یو اے ای نے فجیرہ کا بندوبست کیا ہوا ہے، اوسطاً ہم ہر مہینے 15 جہاز 15-16 جہاز منگواتے رہے. ٹھیک ہے. یہ میں پورا اس پہ ہوم ورک کر کے آیا. اسی راستے سے، اسی لیے تو یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس سٹاکس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. اور اسی وجہ سے انہی سٹاکس کو ایک بہت بڑا لطیفہ یہ ہے کہ جب ریفائن ہمارے ہاں ہو کے ڈیزل جو بن رہا ہے وہ بھی کوئی آپ کو یہ نام نہاد اوگرا نہیں بتا رہا آگے اس کی کوانٹٹی کتنی ہے کہ ہمارا مقامی کتنے فیصد ڈیزل ہماری ریفائنریز خود کرتی ہیں پیدا. یہاں بھی پروڈیوس ہوتا ہے نا سر. یار وہی کہہ رہا ہوں نا، ہماری اپنی ریفائنریز، وہ نہیں ہے ڈیٹا، وہ ہے ہی نہیں ہمارے، وہ نہیں ہمیں بتائیں گے. تو یار کون سی شفافیت آپ ہمیں لا رہے ہیں؟ صرف آپ کا ایک مقصد تھا
وہ یہ تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب کا شکریہ نہیں ادا کیا انہوں نے، ایک دن میں 60 روپے کم کیے تھے، تو روز ہر بندہ جی وزیر اعظم کو برا بھلا کہتا ہے، انہیں نکالے اس گندے کام سے. وہ کیوں طے کرے؟ مارکیٹ طے کر رہی ہے جی. تو بھائی مارکیٹ اگر طے کر رہی ہے تو مارکیٹ کے حوالے سے ہمارے سوالات کا جواب دو. اینی وے بھائی میرے، تو یہ سیسا سادہ خود سی، اسی لیے کل فوربون کیا پاکستان نے باقاعدہ خود سی ملیشیا کو کہ بھائی صاحب فورن آفس نے آفیشلی کہہ دیا نا پاکستان نے بھی کہہ دیا. آج جب دوبارہ اٹیک ہوا ہے کل رات کو، تو 2 جہاز ان کے یہاں آ رہے تھے، وہ ہمارے ہاں تو نہیں آ رہے تھے براہ راست، لیکن بہرحال آ رہے تھے. لیکن اس کے بعد مزید جب ان پہ حملہ ہوا ہے تو جو 10 مزید سعودی عرب کے جہاز جو وہاں سے گزرنے تھے وہ واپس ٹرن کر گئے. ہیلو، ٹھیک ہے. اب ان میں سے ہمیں کیا پتا، شاید ایک جہاز پاکستان اور بھی آ دوسرا رہا وہ ہوگا. ہمارا آلٹرنیٹو روٹ تھا نا، جب 15-16 ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے آتے تھے تو اب نہیں آ رہے تھے نا، تو اب نہیں آئیں گے، آ رہے ہیں اب ڈائریکٹلی افیکٹ ہم ہو رہے ہیں. صحیح ہے، ہو گئے تو اب ہم کیا برداشت کرتے رہیں گے؟ اسی لیے یعنی وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو ہوئی ہے کراؤن پرنس ابھی کراؤن پرنس. اس کے بعد یہ ہے کہ وزارت خارجہ سے سوال ہوا کہ جی آپ جب یہ گریو تھریٹ اور مقابلے کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ آپریشنل ڈیٹیلز ہیں. واٹ از مینٹ بائی دس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں، لیکن یہ کیوں بتائیں گے ہم کب کس وقت یہ مناسب سمجھیں گے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں. ٹھیک ہے. حوثی بھول گئے کہ یار یہ وہی بد نصیب ملک پاکستان ہے جس نے 2015 میں جب ہمارے ساتھ اتنی محبت کرنے والے دوست نے کہا، سعودی عرب نے کہ بھائی یہ یمن میں کے سلسلے میں ہم پارلیمان میں لے گئے، ہم نے کہا جی نہیں ہم خیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، ہم اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے. تو یار اب دوسری ایران جانب کو سمجھنا چاہیے. ایران یہ تو کہہ سکتا ہے، اچھا ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی تم اگر ریکال کرو تو ایک نو وار نو اس کی یعنی کہ یہ اس طرح نہیں، زیادہ ایران کے جو جوابی حملے ہیں وہ اور جگہ ہوتے ہاں رہے. سعودی عرب کے مین اس پہ کم ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور سعودی عرب سے بھی کوئی حملے نہیں ہوئے، نہیں ہوئے. تو یہ سٹیٹس کو برقرار رہتا. نہیں سعودی عرب نے حوثیز پہ بھی حملہ نہیں کیا نا، حوثیز نے مسلسل کیا لیکن انہوں نے ریٹیلیٹ بھی. میں وہی کہہ رہا ہوں تو یہ ایران کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ یار سعودی عرب اس جنگ میں براہ راست نہیں کودا، دنیا میں خام تیل پیدا کرنے آپ یہ والا جو ایران کا نام لے رہے ہیں بار بار، کیا ایران چاہتا ہے کہ یہ رستہ بھی بند ہو بحر احمر والا، ریڈ سی والا؟ ایران چاہتا ایران ہے. کے وزیر خارجہ نے صاف کہہ دیا نا کہ اگر ہمارا تیل مارکیٹ میں نہیں بکے گا تو کسی کا بھی نہیں بکے گا. تو اس کا کیا مطلب؟ کسی کا نہیں بکے گا تو اس کا مطلب امریکہ کا بھی بند کرو بھائی، وہ بیچ رہا ہے اس کا بھی بند کرو. تو آپ کا زور ہم پہ ہی چلے گا، اپنوں پہ ہی چلے گا. آس یار پاس دیکھو ہمارے ساتھ ہمیں اب بھی فی الحال یہ اس طرح کے خطاب کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ایران کو یہ فریاد کرنی ہے کہ سر آپ کے ساتھ تمام تر ماضی کی بدگمانیوں کے باوجود، کیونکہ ہمارے تعلقات بہت دائمی بہت دیرینہ ہیں اور آج کے نہیں ہیں، صدیوں کے درست. پاکستان میں ہر قسم کی مسل کی تقسیم سے بالا تر ہو کر پوری قوم نے متحد ہو کر آپ کے جذبات کا ساتھ دیا. کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہاں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے اس طرح حملہ کیا غلط ہے وہ حملہ. غلط. اس کے بعد جتنا ہم غریبوں کے بس میں تھا پوری کوشش کی، ہم نے پوری کوشش کروا کے آپ کو سوئٹزرلینڈ بٹھا دیا. تو یار آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اگر میرا جو ہے صبح اٹھتے ہی جب پتا چلتا ہے کہ یار آج 6 روپے بڑھ گئی اور آہستہ آہستہ مجھے خدشہ لگے کہ میرے یہاں تو اب وہاں سے چلا جو تیل ہے جو مجھے 1 سال ادھار پہ مل رہا ہے وہ بھی نہیں آ رہا، وہ بھی 50 دنوں میں پہنچے گا اور میں نایابی کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ یہ سب کیا کسی بڑے بحران کی جانب بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے جو پہلے بھی بات کی جو آپ نے ارے یار کیا بہودہ سوال کر رہے ہو؟ کیوں؟ یہ بحران کی جانب بڑھ رہا ہے؟ ہاں ہے. یہ سوال کر رہے ہو تم؟ کیا ہو گیا یار عدنان تمہیں؟ نہیں تو میں سمجھا نہیں کیا کروں. یار کیا بچوں والی بات کر رہے ہو یار عدنان؟ نہیں ابھی دیکھیں نا، We are already there. تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ 10 جہاز چلے تھے، 2 پر حملہ ہوا، 8 واپس ہو گئے. تو ہم اس بحران میں پہنچ چکے ہیں بقول آپ کے.
میں رو کیا رہا ہوں پھر؟ اب تمہارے پاس کیا اس کی کوئی انفارمیشن ہے انسائٹ کہ وہ جو باقی 8 جہاز جو واپس چلے گئے انہوں نے پاکستانی اور میرے شاید ایک جو ہے وہ پاکستان کو سپلائی لے کے رہا آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور جو ایک ہی رستہ پاکستان کی سپلائی کے لیے بچا تھا وہ بھی بند ہو گیا. وہ بھی بند ہو گیا. آپ نہ ہرمز پہلے ہو سکتا ہے سر وہ سارے کریکٹر جنہوں نے پہلے بحران کو ٹالا تھا وہ پھر متحرک ہو جائیں. کون؟ سر قطر ہے، پاکستان ہے، مصر ہے، بیک ڈور پہ چین ہوگا، باقی اور دنیا کے ممالک ہوں گے. کہاں ہیں؟ ہمیں تو نہیں بتائیں گے نا. نہیں تو پھر حملے رات کو کیوں ہوئے؟ یہ ان حملوں کا مقصد پاکستان کے وزیر اعظم کا سعودی کراؤن پرنس کو ٹیلی فون یہ سب انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ معاملہ کوئی بہتری کی جانب نہیں بڑھ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بحران چلے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ آ جائیں. آپ ایسے موقعوں پر تو اللہ تعالیٰ موقع دے. جناب آپ کے بہت عزیز جان دوست جناب ٹرمپ صاحب، ہاں ہاں، انہوں نے پورا یہ ٹویٹ لکھ دیا ہے. مطلب کون سے بتاؤں، بتایا نا میرے پاس وہ ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ 1 سال پہلے ہاں امریکہ نے جو ہے اٹیک کیا تھا تو خود سے جو ہیں وہ اپنا باز آ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بڑا انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دینا شروع کر دیا. رسپانسیبل لکھا انہوں نے. لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ وہ تو شروع ہو گئے کل رات سے، تو یہ تو برداشت نہیں ہوگا. اور اب اگر حملہ ہوا باب المندب کرنے سے تو میں اس کا بدلہ ایران پر لوں گا حملے سے. وہ حملہ ایران پہ کریں گے بھائی اس نے کہا ہوا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب جو ہے ان پہ بھی کروں گا لیکن ایران پہ بھی کروں گا. اب سوال اٹھے گا کہ پاکستان کے لیے ایک ملک تیل لے کر آ رہا ہے، اب ذرا سوچو، دماغ میں لاؤ، اس کے اوپر حملہ کر دے حوثی ملیشیا والے. ہم ابھی بھی فی الحال جو ہے وہ کہیں کہ یار ذرا کہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا مہربانی کریں. ہاں اپنی پوسٹنگ پھر ایک تھوڑی نرم مزاج. دریس نا ٹرمپ صاحب ایران کے کسی مقام پر ایک لاکھ حملہ کر کے کہیں وہ جو کل جہاز جا رہا تھا نا، سو یو نو this Pakistan who has been trying to peace negotiations and blah 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 blah, so to teach you a lesson I did this. تو کیا اس کو ایران کہے گا کہ ہم بھی اب اس جنگ میں شریک ہو گئے؟ بھائی ہم ٹرمپ کو تو نہیں روک سکتے نا. ہاں ہاں. سو جس طرف معاملہ تم کہہ رہے ہو کہ بحران کی جانب بڑھ رہا ہے، آپ نے اس صورت میں امریکہ ایران یہ کہے گا کہ صاحب اچھا آپ کا بدلہ تو امریکہ لے رہا ہے، تو آپ بھی امریکہ کے ساتھ ہیں، تو آپ بھی اس جنگ کا حصہ ہیں. تو کیا آپ کے بارے میں یہ تصور کیا تو جائے؟ وہ جو بار بار بات اٹھتی تھی کہ جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی، وہ لے چکی ہے نا. یہی تو ہو رہا. ایک بریک جی. ایران امریکہ اسرائیل جنگ اب پورے خطے لپیٹ میں لے چکی ہے. ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. صاحب کل ہم نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ ڈیل کا حوالہ دیا تھا، نیوکلیئر ڈیل کا، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک اہم شرط اسرائیل کو تسلیم کرنے والی وہ ٹرمپ نے ایگزیمپٹ کر دی. ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ آیا تو اس میں انہوں نے وہ کہا ہے کہ جی صاحب میں نے آپ کو کل ہی کہا تھا کہ یہ جو وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے یہ جان بوجھ کر اس نے وقت سے پہلے بریک کی ہے ہاں تاکہ ہاہاکار مچے. ہاہاکار مچی تھوڑی سی. امریکی وزیر خارجہ تو صاحب وہ وہاں تھا منیلا میں، تو اس نے کہا کہ میں آئی وڈ پریفر ناٹ ٹو کامنٹ. وائٹ ہاؤس جواب. مین وائل آج وال اسٹریٹ جرنل نے اس کے خلاف ایک ٹکا کے داریہ لکھا ہے. اس نے کہا صاحب ہماری تو پالیسی یہ رہی ہے کہ مڈل ایسٹ میں کسی کے پاس بھی ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، ایٹمی توانائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے انریچمنٹ کو بھی ہم شک اور شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایران سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ یہی تو ہے. آپ یہ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ ہمیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ تو ایک پیسفل پروگرام میں پیسے کمائیں رہی ہیں اور وہ بجلی کی فراہمی بلین آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور یہ اور وہ ہے. بڑا اس نے ٹکا کے آرٹیکل لکھا. عام طور پر ایسے اداریے جب نیو یارک ٹائمز یا وال اسٹریٹ جرنل میں نکلتے ہیں تو محترم ٹرمپ صاحب نہایت حقارت سے فیک نیوز، فیک میڈیا، what kind of nonsense they are saying, blah 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 blah. وہ کسی کو کھاتے میں نہیں لکھتا. اس دفعہ ایسا نہیں کیا. اس دفعہ ایسا کیا ہے وضاحت بیچارے صاحب دے رہے ہیں. پہلی دفعہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ
اس نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے یعنی سویلین نیوکلیئر معاہدہ، سعودی عرب کو یہ کیپبلٹی کہ وہاں پہ امریکنز انویسٹ کریں، ان کی اپنی کمپنیاں بھی انویسٹ کریں اور نیوکلیئر انرجی یوز کی جائے، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فی الحال تو یورینیم کی سعودی سرزمین پر افزودگی کی گنجائش نہیں ہے ابھی فی الحال، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو یہ معاہدہ ہے یہ تمام مشروط ہے ابراہیم اکارڈ ابراہم اکارڈز، یعنی سیدھے سادے الفاظ میں کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو یہ 30 سالہ معاہدہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. ادروائز تو ایسی کوئی ہے، بس کیوں پریشان ہو رہے ہو. ساتھ ہی یہ کتنا یعنی ایک قسم کا فورس کیا جا رہا ہے. میں اسی لیے جو پہلے سیگمنٹ میں جو داد فریاد کر رہا تھا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے ساتھ ہی یہ کیا تو اسرائیل کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کا جو ملٹری ایکشن تھا وہ تو ایران کی قاتل حکومت کے خلاف تھا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو. ٹھیک ہے. آج جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اگر ابراہم اکارڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی امریکی صدر وہی ٹرمپ نے جو کہا ہے وہ ہسٹورک ایک تاریخی جست ہوگی اب اگلی طرف، یعنی اسرائیل فوراً ہاں جی ہاں بالکل 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 جناب سعودی عرب موسٹ ویلکم. یہی بات میں رو رہا ہوں کہ ایران کو سمجھنا چاہیے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں. آپ سعودی عرب کو جو اتنے عرصے سے ریزسٹ کیے چلے جا رہا ہے، بائیڈن بھی تو یہی بالکل پریسائسلی یہی معاہدہ لنڈسی گرام یار جو لے کر جاتا تھا، وار میں جو لکھا ہے وہ یہی معاہدہ بیان ہی کہ جی تمہیں میری نیوکلیئر چھتری اویلیبل ہے، اور دوسرا ہم تمہارے ہاں انریچمنٹ کا اور تمہارے ہاں نیوکلیئر کا پیسفل وہ سارا بجلی کے انتظام کے لیے دیں گے، ہم ٹیکنالوجی تمہیں ٹرانسفر کریں گے پرووائڈڈ، بشرطے کہ تم اس کو تسلیم ہاں کرو. ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کرو. اس کو بھائی صاحب ریزسٹ کرتا ہے، آپ دھکا دے رہے ہیں باقاعدہ. دیکھو نا ٹرمپ کو بھی ٹویٹ کرنا پڑ جاتا ہے یمن کے خلاف حوثیوں کے، ہاں ٹھیک ہے، اور وہ یہ اب ایران کی پالیسی مطلب پورا ایک شفٹ آپ خود کو عالمی تنہائی کی طرف لے رہے ہیں جو آپ کے پاسبل الائز ہیں پس پردہ یا سامنے والے، جیسے ہم سامنے ہیں نا، اناؤنسڈ ہیں تو سامنے ہم لوگ کھڑے ہو کے، اور سعودی عرب نے بھی کتنی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو شو کیا اپنی پوسٹنگ سے کہ وہ پس پردہ ایک بہت بڑا سپورٹ، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ادھر وہ ایک گاجر دکھائی جا رہی ہے کہ اچھا بھائی ان کا تو ہم نے بننے نہیں دینا نیوکلیئر بم، تو تم کم از کم آؤ تو صحیح نا نیوکلیئر پروگرام کی طرف. تو اس کے بعد پھر انریچمنٹ بھی ہو جائے گی، تو کوئی بات نہیں، ایران سے ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک باقاعدہ شے دی جا رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ تو اس کی بلکہ مدد کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح بڑھیں، یعنی یو آر ہیلپنگ اسرائیل نا. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ کہاں کی دانش مندی ہے، یہ کہاں کی سفارتکاری ہے؟ یہ جو بات چلی انریچمنٹ اور یورینیم معاہدے والی، یہ اچانک کہاں سے چلی؟ دیکھیں چلی تو ٹرمپ صاحب نے جواب دیا. نہیں یہ چلی تو بہت پرانی ہے بابا، کل اس کا اعلان ہونا تھا، اور اس کے جو ابتدائی جو معاہدہ ہے اس پر جو ہے نا وہ سیلینٹ فیچر پہلے جیسے ایم او یو ٹائپ کا ہوتا ہے اس پر آلریڈی دستخط ہو چکے ہیں امریکہ. امید یہ کی جا رہی تھی کہ سون اس کو امریکی کانگریس میں اب پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، منظوری کے لیے جو کلم، اور اس میں امید یہ تھی کہ کیونکہ وہاں سے ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے جو کہ نہیں بن پا رہی تھی، تو یہ تھا کہ یار آسانی سے ہو پائے گی. یہ گاجر دکھائی گئی نا. ہاں اوکے.
اور اس کو پھر لیک کروایا گیا، وہی فیک جس کو تم نیوز کہتے رہتے ہو، وال اسٹریٹ جرنل کو جن کو برا بھلا بھی کہتے ہو، کہا تم نے، وہ کرنے کے بعد انہی کی جانب سے ایڈیٹوریل آتا ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ کیا لکھیں گے جواب اس میں، پہ وضاحت دے دی اس میں پھر وضاحت دے دی، اور ساتھ اسرائیل کہہ رہا ہے ہاں ہاں جی بالکل صحیح، ہمیں تسلیم کرو، جو مرضی چاہیے چلو، کیونکہ اچھا دیکھا نا بچو کیا پایا تم نے سعودی عرب ایران سے، کہ آپ تمہارا تیل بھی روک رہے ہیں، سو جوائن آر کلب، سو پوری بساط بچھائی گئی ٹو انگیج سعودی عربیہ. ڈیڈلی گیم یار. سو اس پہ جو ایک ڈپلومیٹک موو ہونی چاہیے ٹو فرام ایران وہ نہیں آ پا رہی. بابا سیدھی سی بات ہے کہ وہ اپنے آبنائے حرمت پہ سٹینڈ برقرار رکھیں. ایران یہ سمجھتے ہیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پہ بھی ابھی یہاں بھی ایک مسئلہ نا کچھ یہ بھی تو بات چلتی ہے نا کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ میں پریشر ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو میں یہاں اس طرف آ جاؤں. کیسے نہیں؟ اپنا حرمت ابھی بھی بند ہے کہ نہیں؟ اپنے ڈپلومیٹک طور پہ بند نہیں ہے نا، بائی فورس بند ہے. تو جو باب المندب والی کہانی ہے وہ بھی بائی فورس چلی گئی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بائی فورس دونوں طرف سے ایک پریشر جماؤں اس کے بعد بیٹھوں. نہیں تو وہ پھر اس طرح تو نہیں ہوگا نا. اگر آپ جارحانہ فرنٹس کھولتے رہیں گے تو مشکل ہو جائے گا نا. یہ جارحانہ فرنٹس ایران کو فائدہ نہیں دیں گے اگلے. کیسے دیں گے؟ اگر بھائی تم پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ ہم کہ اس طرح حوثیوں کے خلاف ایک بیان آئے گا؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا، بالکل بھی نہیں کر سکتا. آج سے کوئی 10 دن پہلے تمہیں کوئی اس طرح کی بات کر سکتا ہے جی دیوانے ہو گئے ہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ کیوں مجبور ہوا پاکستان؟ تمہیں بتا رہا ہوں یار کہ 15 جہاز آ رہے تھے ہر مہینے، وہاں سے تیل چلتا تھا. یہ جو پالیسی آپ اپنائی ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی کا ہمارا تیل نہیں بکے گا تو کسی کا نہیں بکنے دیں گے، یہ نقصان پہنچائے گی. ایک مزید جارحانہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے کہ جب رسومات تدفین ہو رہی تھی رہبر اعلیٰ کی تو اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک دم سے سرخ پرچم نمایاں ہونا شروع ہو گیا. یاد نہیں ہو؟ تمہیں یاد دلاتا قریب شروع ہوئی 6-7 دن کی تو پہلے دن ہی وہ. تو میں نے تمہیں کہا یار یہ تو اس کا مطلب سرخ پرچم کا مطلب سیاہ سے تو آپ اپنے ماتمی اپنے سوگ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ خون کا بدلہ خون کی طرف چیزیں چاہ رہے ہیں. اور یہ جارحانہ اسٹریٹجی نقصان دے گی ایران. چلیں ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ تم دوبارہ ٹائم کا جو ہے وہ اپنا وہ ورد شروع ہو جاؤ، سیدھا سادہ آتے ہیں دلی میں جو ہنگامہ برپا ہے اس معاملہ کورٹ تک کی جا سیدھی سادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یار 23 لاکھ بچہ جو ہے وہ 3 مئی کو اپیئر ہوا 1,10,000 سیٹوں کے لیے میڈیکل کالجز کی، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ یار یہ تو پرچہ لیک ہوا ہوا ہے بہت سارے، اور ایسے ٹیسٹ پیپرز ہیں جن میں 120 سوالوں کے جوابات وہی پوچھے گئے وہ موجود تھے. تو ہاہاکار مچ گئی. اور سیدھا سادہ وہ بچے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی وزیر تعلیم کا استعفیٰ ہو اور پوری تحقیقات ہوں اور جو بندے لیکس کے ذمہ دار ہیں. اور مودی صاحب نے اس پہ تحقیق کا حکم دے دیا. نہیں وہ تو آج دیا نا، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ختم ہوگی نا کہانی. نہیں کہانی ختم ہوئی نا، ختم نہیں ہوئی. اس وقت جو ہے پورے دلی جو مرکز دلی ہے، تم دلی سے گئے ہو وہاں پڑھے بھی ہو لیکن تم اتنا زیادہ فیملیئر نہیں ہو جتنا میں ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت سمجھو یہ تم کہ 60% جو دلی جو ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کام نہیں کرتا. وہاں بھی انٹرنیٹ بند کرنا شروع ہو گئے سر. وہاں تو فوراً تعمیل ہوتی ہے نا. یہ جو ساری سو کالڈ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں نا، فیس بک ایٹسٹرا، گوگل، پلانٹ مارک، ٹویٹر، ان کو پاکستان جیسے ملک کو کہتے ہیں نو وی آر فار دا فریڈم آف ایکسپریشن. وہاں نہیں آ سکتا. ان کی ہپوکریسی ہمیشہ ایکسپوز ہوتی ہے بھارت جیسے ملکوں میں. بات ایک دم سے. السلام علیکم. میں کل تمہیں کہہ رہا تھا کہ دیکھو آہستہ آہستہ یہ بڑھیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ کوئی غیر ملکی سازش ہو رہی ہے. وہ تمہیں پتا ہے کل میں نے تبلین سنگھ کا وہ کیا تھا جی، ڈیپ اسٹیٹ کا ذکر ہو رہا. اب آج باقاعدہ ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے ستیش کمار اگروال. یہ کوئی اکھل بھارت ہندو مہاسبھا، اب یہ نام ہی بتاتا ہے اس کے یعنی کہ سابق وائس پریزیڈنٹ رہے. ٹھیک ہے. یہ پٹیشن دائر کرتے ہیں اور ایسا یعنی فوری اور سستا انصاف نئی دلی ہے ہائی کورٹ میں اویلیبل ہے کہ فوراً وہ سماعت کے لیے منظور کر دیا. اب یہ وہی کورٹ ہے جو کہتی تھی میرے پاس ویڈیوز دیکھنے کا ٹائم نہیں. وہ نے کہا کہ ہمارا وقت نہ ضائع کریں. وہی. اور وہ راجدیپ دیسائی ایک جرنلسٹ ہے
اس نے کہا کہ کمال کی بات ہے, ہمارے آنریبل کاورٹ ہیو نو ٹائم ٹو ہیئر ویدر سی جے پی از فورن فنڈیڈ ود زیرو ایویڈنس آف دس بٹ نو ٹائم ٹو واچ ویڈیوز آف منڈیز وائلنس. وہ اب بچے یہ کہہ رہے, اچھا اس میں اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ جو پورے یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں یہ وہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ان کی اس کی تحقیقات کرے اور اس میں پتہ چلا ہے کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ آئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں خاص طور پر نام لیا ہے وہی کل میں نے جس کا ذکر نہیں کیا تھا لداخ کا سونم وانگ چک, یعنی وانگ چک, جس کا تم نے بتایا کہ 3 ایڈیٹ نامی فلم ہے اس کا کوئی, لیڈ کریکٹر تھا عامر خان صاحب نے کیا. تو وہ بندہ جو ہے اس نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے بڑے زیادہ گہرے مراسم رہے ہیں. کہاں؟ غیر ملک کو, یعنی کسی ملک کا نام نہیں وہ کیا. نہیں, وہ ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کا ایسا سچ نام نہیں ہے, لیکن اور اس میں جو لوگ ایکٹیو ہیں ان سب کو انہوں نے غداروں کی فہرست میں شامل کیا ہے. مثال کے طور پر اروندھتی رائے کہ جی یہ تو جی کشمیر کی آزادی کی باتیں کرتی, یعنی یہ ان قسموں. تو لہذا اس لیے مین از نون بائی دا کمپنی کیپس, تو یہ موومنٹ اس لیے ہے کہ اس ٹائپ کے نام نہاد اروندھتی رائے ویسے جیل میں نہیں آ گئی باہر؟ غدار نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ خیر. ساتھ ہی اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ 10 سیکنڈ میں یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک لاء ہے ہماری طرح کا MPO والا, اس کو انووک کر دیا گیا ہے نئی دلی میں. اس کے تحت یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جو ہنگامہ رائی میں ملوث پایا گیا اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور یہ گرفتاری 1 سال تک بھی ہو سکتی ہے بغیر اس پہ کوئی چارج وغیرہ فائنل کیے. یہ اسی طرح کا. اور بچے جو ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وزیر تعلیم استعفیٰ دے, دوسرا یہ ہے کہ آپ جنہوں نے ہمیں بہیمانہ تشدد کیا ہے ٹھیک ہے, ان کا کوئی حساب. ٹائم ختم ہو, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.